बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। काफ़ी गैप था बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू बी बैक। आज का टॉपिक इंशाल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से लोग सवाल करते हैं रिस्क के ऊपर कि रिस्क क्या है, रिस्क बढ़ाने के तरीके क्या है, रिस्क का इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क प्री डेस्टिन्ड है या रिस्क जो है वो मेहनत से आता है, वगैरह वगैरह बहुत से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। तो स्पेशली आज के दौर में जब यूथ का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बड़ा इंटरेस्ट है और होना भी चाहिए। मेरा तो एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसा मुसलमान के पास होना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों के हाथ में होगा तो फिर वो तबाही मचाएंगे और वो तबाही मच रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लें, उन्होंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ऐसा किंगडम दे जो आज तक किसी को नहीं दिया। अल्लाह ने कितने अमीर लोगों की मिसाल कुरान मजीद में पेश की। हज़रत ज़ुल्करनैन बहुत अमीर आदमी थे, सूरह कहफ में हज़रत सुलेमान का तज़किरा है, बहुत अमीर आदमी थे। इस तरह सहाबा में देख लें, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर आदमी थे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज़ होने वाले हैं हमारी सोसाइटी में। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, आई थिंक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। डिजिटल टेक नेशन एक एनजीओ है, वो करवाती है कॉन्फ्रेंसेस कुछ डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड। वहाँ पे माशाल्लाह टॉप के सीईओज़ आए हुए थे, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड। तो वो पैनल डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे। वो सीईओज़ यूथ को बता रहे थे कैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या ट्रेंड्स हैं। उनमें से कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर्ड थे या छोड़कर आए हुए थे, उन्होंने ख़ुद अपना प्रोफाइल बताया। बहरहाल वहाँ मेरी और मुगीरा की भी टॉक थी। हम थोड़ा सा हैरान भी हुए हमारा यहाँ क्या काम है, लेकिन टॉक का टॉपिक बहुत अच्छा था। कॉन्सेप्ट ऑफ बरका इन इस्लाम के बरकत कैसे आएगी रिस्क में, बिज़नेस में, वगैरह वगैरह। कुछ बातें मैंने वहाँ पे की तो यकीन करें कि सही हदीस से साबित, सहाबा की मिसालें, सुन्ना से कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए बरकत के। तो उसके बाद कुछ सीईओज़, 4 से 5 सीईओज़ हमारे पास आए। मुगीरा का भी टॉपिक सिमिलर था और उन्होंने आके कहा कि यकीन करें कि हम हैरान रह गए हैं आज आपकी टॉक सुन के। हमारे नज़दीक इस्लाम मुफलिसी का नाम था। उन्होंने कहा हम ये समझते थे कि दौलत कमाना हराम है इस्लाम में, और हम ये समझते थे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं अगर हम किसी एंटरप्रेन्योरशिप का सोचते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं अगर हमारे इस लेवल के लोगों के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हमने कुछ मैसेज शायद गलत दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा दे दिया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ुहद, तकवा और तज़किया, इस पर बहुत आपको कंटेंट मिलेगा। आपको ये हदीस भी मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा चॉइस दी गई कि आप किंगशिप चाहते हैं, यू विल लिव लाइक अ किंग इन दिस वर्ल्ड। एंजल ऑफ डेथ आए थे ना, उन्होंने ये चॉइस दी, इसराफील ने आकर अल्लाह का मैसेज दिया। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, सही हदीस है कि आप बताइए, आपके पैर पे ख़जाने खुल जाएंगे क्योंकि आप बादशाह ऑलरेडी हैं इस दुनिया के। तो क्या चूज़ करते हैं आप? यही हम्बल लाइफ स्टाइल के आप वो ख़जाने चूज़ करते हैं, और ख़जाने भी चूज़ करेंगे तो यू आर द किंग, और आपको जन्नत में भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया यही हम्बल लाइफ स्टाइल। तो यस, ये अपनी जगह हकीकत बिल्कुल दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल, जिसको आज के हम लैंग्वेज में मिनिमलिज़म का लाइफ स्टाइल कह सकते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। उन्होंने पसंद नहीं फरमाया होर्डिंग ऑफ वेल्थ को इतना ज़्यादा, अपने लिए भी नहीं पसंद फरमाया। ऑन दी अदर हैंड हमें सहाबा की भी मिसाल मिलती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ, नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट $7 बिलियन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। बहुत स्पेंड करते थे। उस्मान गनी तिजारत करते थे, उनकी मिसाल मिलती। कई असलाफ हैं, बहुत अमीर थे, बहुत स्पेंड करते थे, बिजनेसेस करते थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ुहद, तकवा, इस पर काफ़ी कंटेंट मौजूद है हदीस में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी एक अप्रोच है कि नहीं, बिल्कुल ही आप दुनिया की तरफ जा ही नहीं सकते, आप कुछ कमा ही नहीं सकते। रिसेंटली अभी
ایک اور یونیورسٹی میں میں گیا UMT میں, تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم پیسہ کمانے نکلیں یا جاب کرنے نکلیں یا ہمارا ایک ویژن ہو کہ میں نے بہت کمانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اتنا کھپنا پڑتا ہے کہ ہماری نمازیں سفر ہوتی ہیں اور ہمارا وہ فلسفہ حیات سفر ہوتا ہے. یعنی جس پیشن کے ساتھ میں دین کی طرف آیا ہوں, جس فلسفے کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 2 جابز کروں گا یا کوئی بہت پلاننگ کروں گا جاب کے اوپر یا پیسہ کمانے کے اوپر, تو میرا یہ فلسفہ سفر ہو جائے گا. کنفیوز تھا. تو اس نے کہا کیا کرنا چاہیے. تو میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی کہ دیکھیں یہ 2 الگ ٹاپکس ہیں, اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے کچھ پلانز بناتے ہوئے بزنس شروع کر سکتے ہیں اور پیسہ کمانے کے طریقوں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں انفارچونیٹلی وہ کیپٹلزم کا نظام ہے, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ گوروں نے کچھ ایجوکیشن سسٹم ایسا دے دیا, کچھ ہمیں باؤنڈ ایسے کر دیا کہ 32 سال تک PhD ہوتی ہے یا 30 سال تک PhD ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی بندہ پھر پیسے کمانا شروع کرتا ہے, پھر وہ مینیجر بنتے بنتے اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یعنی ہمارا جو نظام ہے گریڈنگ کا, جو بیوروکریٹک نظام آپ کہہ لیں یا اوپر جانے کا نظام, وہ بہت زیادہ پھر کھپنا مانگتا ہے, ہارڈ ورک مانگتا ہے. اور آپ ویسٹرن موٹیویشنل سپیکرز کے ایسے کوٹس دیکھیں گے کہ برن آؤٹ ہو جاؤ, راتیں جاگ لو. آپ کو بل گیٹس کی سٹوری سنائی جائے گی کہ وہ کہاں سے اس نے شروع کیا, زیرو سے. آپ کو اسٹیو جابز کی سٹوری سنائی جائے گی, ایک گیریج میں بیٹھتا تھا, دیکھو دن رات اس نے لگا دی, سب کچھ اس نے سیکریفائس کر دیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ جب ڈیپ جائیں گے ان کی لائفز میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھے فیملی مین نہیں تھے, یہ تو اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھے نہیں تھے. بعد میں جا کے چلو وہ عقل آ گئی, جو بھی تھا معاملہ. لیکن کیا ہے آخر معاملہ؟ برن آؤٹ ہونا ہے, کھپنا ہے, کیا کرنا ہے؟ ایک انسان کے بڑے بیسک سوالات ہوتے ہیں. کوشش کریں گے آج ان سب سوالات کو انشاءاللہ ایڈریس کریں. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ابھی ایک پینل ڈسکشن پہ جانا ہوا مجھے. آئی ڈونٹ بلیم دی ہوسٹ, کیونکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. لیکن ہم لوگوں کا یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک بلیف بن چکا ہے کہ دین دنیا سے جدا ہے. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. میں نے دین کے مطابق بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ماشاءاللہ محمد علی بھائی نے اسلام کے مطابق بات کی, اب ہم دنیا کے حوالے سے بات سنتے ہیں. وہ ایک اور سپیکر تھے, ان سے پوچھا کہ چلیں اسلامک ویو ہمارے پاس آ گیا, اب آپ بتائیں کہ دنیا کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ کہ اسلامک ویو الگ ہے اور دنیاوی ویو الگ ہے. اسلام جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کے ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں باتیں بڑی خوبصورت ہیں, مزہ آ گیا, لیکن پریکٹیکل نہیں ہے. یہی ہے نا انڈائریکٹلی, اور میں بلیم نہیں کر رہا انہیں, کوئی بات نہیں. یہ بس کچھ ایسا ہی ہے ہمارے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی کہ لوگ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں ہمارے اینکرز, تو ایک جگہ اسکالر کو بٹھایا ہوتا ہے, دوسری جگہ کوئی ایجوکیشنسٹ کو, انٹلیکچوئل جو ان کے مطابق انٹلیکچوئل ہے ان کو بٹھایا ہوتا ہے. ان سے اسٹرکٹلی اسلامی ویو لیتے ہیں جو کہ جی بتائیں قرآنی ورس اس کے بارے میں بتائیں, حدیث بتائیں. پھر فوراً جب پریکٹیکل بات آتی نا, اچھا اب آپ سے گفتگو ہم کرتے ہیں, اب آپ بیان کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تگڑا نیریٹو دیں, وہاں سمجھائیں کہ آپ ایسا نہ کریں. دین دنیا سے جدا نہیں ہے. مذہب اسلام ہی واحد مذہب ہے اور دین ہے جو دنیا کی بھی بات کرتا ہے اور بہت پریکٹیکل بات کرتا ہے. اور صحابہ کی مثالیں دیں, وہاں پہ آپ انبیاء کی مثالیں دیں قرآن مجید سے, اور بتائیں کہ اصل رویہ کیا ہونا چاہیے. اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے, لوگوں کے مائنڈ سے یہ چیز ہٹانی ہے. اسلام بہت پریکٹیکل ہے اور ہمارا دین جو ہے, دیکھیں نا صحیح حدیث ہے کہ 4 چیزوں میں خوشی ہے: اچھی بیوی میں, پیسے, اچھے گھر میں, اچھی سواری میں. چوتھی چیز میرے ذہن سے نکل گئی. بہرحال یہ چیز کس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اچھی سواری اچھی لگتی ہے, انسان کو جو ہے وہ اچھا گھر اچھا لگتا ہے. صحیح حدیث ہے. انسان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے, اچھی بیوی, نیک بیوی جس سے سکون حاصل ہو رہا. تو دین نے بڑی پریکٹیکل بات کی. اللہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیا کہ ہم نے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں اس چیز کی محبت کو. کس کس چیز کی؟ ہارسز, گولڈ, سلور, یہ سواری,
اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز کا ذکر ہے اولاد بنین. لیکن اللہ نے آگے بات مکمل کی کہ آخرت میں اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ہے. انکار نہیں کیا کہ نہیں یہ تو اب جو ہے بندے کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ان نیچرل بات ہے نا. اس لیے ہمارا دین بیلنس قائم کرتا ہے. ہمارا دین باڈی کی بھی بات کرتا ہے, اسپرٹ کی بھی بات کرتا ہے, انڈیویجول ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے اور پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے. بدھزم کی طرف چلے جائیں تو وہ پبلک ویلفیئر خالی ہے. کیا فائدہ ہو رہا ہے وہاں مونکس کو وہاں بیٹھ کے, کون سا اکنامک مسئلہ حل ہو رہا ہے وہاں نیپال میں مونکس جو بیٹھے ہوئے, کون سا وہ ورلڈ کا گلوبل ایشو سالو کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. وہ کیا ہے, وہ انڈیویجول ویلفیئر ہے کہ بس مجھے تسکین آئے گی, مجھے ذہنی سکون ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ انکمپلیٹ ہے. وہ بھی ذہنی سکون کے جو باتیں ہیں وہ کتنی ایکسٹریم ہیں, کھانا نہیں کھانا بس بیٹھ جاؤ ٹینٹ کرا کے, یعنی امپریکٹیکل چیزیں. تو اسلام ہی تو ہے جو کہتا ہے کہ انجینئرنگ میں جا کے, کسی بھی پروفیشن میں جا کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو, کہیں بھی پڑھ سکتے ہو, دین کا کام بھی کر سکتے ہو, دین کے داعی بھی بن سکتے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا فوکس آخرت ہے, اور جو بھی تم اس دنیا میں کر رہے ہو وہ اچھی نیت کے ساتھ, اچھے پرسپیکٹیو کے ساتھ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو رزق کا کنسیپٹ ہے اس سے کلیئر ہو جائیں گی. یہ امیج انشاءاللہ ہم لوگوں نے ہی چینج کرنی ہے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے, دنیا دین کا پارٹ ہے, چھوٹا سا پارٹ ہے. دین تو شروع ہو گیا عالم ارواح سے. حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا, ساری روحیں دکھائیں, وہاں سے ہمارا دین شروع ہو گیا. اس کے بعد جرنی ہے, عالم ارواح ہے, پھر عالم رحم مادر ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, اس کے بعد دنیا میں آگے, وہ بھی دین کا حصہ ہے, دین کی جرنی ہے. اس کے بعد برزخ ہے, وہ بھی دین کا حصہ ہے, پھر موت ہے اور آخرت ہے, وہ بھی دین کا حصہ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اس میں کیسے آپ نے انشاءاللہ رزق جو ہے اس کے کیا کنسیپٹس ہونے چاہیے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ریالٹی کیا ہے پروویژن کی, کہ رزق جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. اس کو ڈیفائن کیا ہے ایک اسکالر ہے ابن منظور. وہ کہتے ہیں کہ پروویژن ریفرز ٹو اینی تھنگ اپون وچ دا لائف آف اے لیونگ بینگ از ڈیپینڈنٹ. رزق وہ ہے جس پر انسانیت کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو, کسی بھی انسان کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو, چاہے وہ انٹینجیبل ہو چاہے ٹینجیبل ہو. ٹینجیبل سے مراد ہے چھونے والی چیز, نظر آنے والی چیز. انٹینجیبل وہ چیزیں جو نظر تو شاید نہیں آ رہی لیکن میٹر بہت کرتی ہیں. گورے بھی اب ویلتھ کو 4 طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, پتہ آپ کو, انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے. سب سے پہلی ٹائپ ہے فائنینشیل ویلتھ, اوبویسلی منی. اور منی کے بارے میں پھر آپ کو بہت سے گروز کی باتیں پتہ لگ جائیں گی, منی کیسے بڑھانا ہے. سوشل ویلتھ, دوسری ویلتھ وہ کہتے ہیں سوشل ویلتھ. سوشل ویلتھ کیا ہے, اسٹیٹس, عزت, اچھے دوست, سوسائٹی میں ایک مقام وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز ہے ٹائم ویلتھ. ٹائم ایفلوئنس اب ایک ٹرمینالوجی ہے, ٹائم ایفلوئنس, اس کو کبھی سرچ کریں, اس پر ٹریننگز ہوتی ہیں. ٹائم ایفلوئنس یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سی چیزیں کرنے کا ٹائم ہے, آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہیں یار میرے پاس اتنا ٹائم بچ گیا. اس سے ہیپینس آتی ہے. اکارڈنگ ٹو ویل بینگ کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ایفلوئنس ویل بینگ کا ایک انڈیکیٹر ہے, خوشی کا ایک انڈیکیٹر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی بہت ہے. جیسے میں ریسنٹلی ابھی ایک دوست سے ملا, ماشاءاللہ کافی ٹاپ پوزیشن پہ ہے. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, ہم میں اور دیکھیں گوروں میں فرق یہ ہے. اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے بہت ٹائم دے دیا. ہمارے سینٹینسز میں اللہ شامل ہے, ہم ہر چیز اللہ کی طرف ڈائے. اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے فارغ کر دیا, اور بہت ٹاپ پوزیشن پہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے میرے نیچے اتنے لوگ جو ہے وہ کر دیے ہیں کہ وہ سارا کام کرتے ہیں, اب مجھے نہیں سمجھ آتی میں اپنا ٹائم کیسے استعمال کروں. اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس, کہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے, وہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہتا ہوں. اس لیے انہوں نے کہا میں نے کچھ بکس پرچیز کی ہیں, پڑھنا شروع کی, اسلامک نالج, اور چلو کبھی بات ہو جاتی ہے کسی اسکالر سے, کبھی میں کسی سے کچھ سیکھ لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس اور ٹائم ویلتھ. یہ ہے تیسری ٹائپ. اور اس کو ایک اور ورڈ فریڈم کہہ سکتے ہیں. فریڈم بھی رزق ہے, فریڈم ہونا, ٹائم ہونا, یہ بھی رزق ہے. اور تیسری چیز جو ڈیفائن کرتے ہیں ویسٹرنرز, وہ کہتے ہیں کہ فزیکل ویلتھ. 4 چیزیں ہیں, فائنینشیل ویلتھ, سوشل ویلتھ, ٹائم ویلتھ اور فزیکل ویلتھ. فزیکل ویلتھ ہے ہیلتھ. اگر فزیکل ویلتھ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو
منی کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے سالو ہو جائیں گے، میٹر صحت ٹھیک ہے تو بیماری کوئی نہیں آئے گی، بیماری کوئی نہیں آئے گی، ہاسپٹل کے چکر نہیں لگیں گے، دوائیاں نہیں لینی پڑیں گی اتنی زیادہ. باقی یہ کہ اللہ کی طرف سے جو آنا ہے وہ تو آنا ہے. لیکن یہ کہ یہ 4 چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اب ان میں سے دیکھیں ٹینجیبل صرف منی ہے، نظر آ رہا ہے، مل رہا ہے، ہاتھ میں سیلری پکڑیں آپ. ٹائم ویلتھ انٹینجیبل ہے، وہ کوئی ایکسپیریمنٹل پروف تو نہیں ہے نا، یا کوئی ایسی تو چیز نہیں کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جی. باقی یہ کہ فزیکل ہیلتھ یہ ٹینجیبل ہے، نظر آ رہی ہے فزیکل ویلتھ جو ہے، اور سوشل ویلتھ نظر نہیں آ رہی، وہ انٹینجیبل ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ لائل لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ رزق کا حصہ ہے. آپ کو نیک بیوی مل گئے، رزق کا حصہ ہے. نیک سبلنگز مل گئے، رزق کا حصہ ہے. بہت اچھی بات ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت رزق کی فراوانی تھی ہر قسم کے، اور چوائس ان کی پرسنل یہ تھی کہ نہیں میں ہیوملٹی میں ہی رہوں گا، لیکن یہ کہ ہر طرح کی فراوانی تو تھی. اور لوگ ان کے ساتھ کیسے ایسوسیٹڈ تھے وہ آپ کے سامنے. ایسے لائل لوگ جو جان دینے کے لیے تیار تھے، جو پیچھے سے بھی ان کو یاد کر کر کے روتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد رو رو کے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. حضرت بلال دیکھ لیں کیسی سوشل ویلتھ اللہ نے ہمارے نبی کو دی. حضرت بلال جو ہے وہ کہتے تھے کہ مدینے میں رہ ہی نہیں سکتا، مجھے یہاں سے بھیج دیں، مطلب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں. اس لیول پہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. تو یہ ہمارے یوتھ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈونٹ جسٹ گو آفٹر منی. اور میں نے کئی بار یہ ایکسپلین کیا ہے کہ بذات خود پیسے میں خوشی نہیں ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ بھی پڑا ہوا ہے تو ضروری نہیں آپ خوش ہیں. یہ اب سائیکالوجسٹ کہنے لگ گئے ہیں، سائیکولوجیکل ریسرچز موجود ہیں کہ خوشی بذات خود پیسے میں نہیں ہے، بلکہ ہاؤ یو اسپینڈ دا منی خوشی اس میں ہے. پیسے میں نہیں ہے بلکہ پیسہ اسپینڈ کیسے کرتے ہو اس میں خوشی ہے. اور وہ 2 طریقے انہوں نے بتائے. ایک یہ کہ آپ دوسروں پہ اسپینڈ کریں، اور اس کی سائیکولوجیکل ریسرچ نارٹن ایک بندہ ہے، پورا نام مجھے بھول گیا، اس کی کتاب ہے ہیپی منی. ہیپی منی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے. اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی شاید کولیگ تھی، انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے سب وے میں جا کے لوگوں کو کہا ہم آپ کو $100 دے رہے ہیں یا جتنے بھی ڈالر دے رہے ہیں. لوگ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا خوش نہ ہو ابھی، مقصد یہ ہے کہ یہ ڈالرز آپ نے بس میں چڑھتے ہی، وہ جو ٹرین تھی اس میں چڑھتے ہی جو آپ کو نظر آئے حقدار ہے یا آپ کو لگے کہ مجھے دینا چاہیے، آپ نے اس کو دے دینے. وہ ایک دم غم زدہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو بڑے خوش تھے، پیسے تو ہمارے ہیں. کہتے یہی تو اسٹڈی ہے، دینا ہے آپ نے. جب بس اتریں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے ہاؤ ڈو یو فیل. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا ایگریڈ. بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایکسپیریمنٹ میں. جب ٹرین سے اترے ان کے چہرے پہ عجیب سی ایک خوشی تھی، وکٹری تھی. پوچھا کہ یہ کیسا فیل کرتے ہیں. کہتے پتہ نہیں عجیب سی خوشی ہے، اندر سے ایک عجیب سی خوشی آ رہی. اور اس خوشی کا سائیکولوجیکل نام سیروٹونن کہہ لیں، آکسیٹوسن کہہ لیں، چلیں جو بھی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ آکسیٹوسن کہتے ہیں اس کو. وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے تو یہاں تک وہ خوشی آتی ہے. کبھی فیل کیا آپ نے؟ عجیب سا ایک کیمیکل آپ کو ریلیز ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو یہ اسٹڈی سے انہوں نے ثابت کیا، ہیپی منی اس کا نام دیا، کہ اگر آپ نے پیسے سے خوشی حاصل کرنی تو اپنے سے زیادہ دوسروں پہ اسپینڈ کرو. اور یہ ہمارے نبی کا سٹائل تھا. آج تک انکار نہیں کیا کسی کو. یہ بہت زیادہ بہت بڑا لیول ہے. جس نے جو مانگا دے دیا. ایک صحابی نے کہا بڑا خوبصورت لباس اللہ کے نبی نے پہنا تھا، غالباً چادر تھی، صحابی کو پسند ہے، اللہ کے نبی نے اسی وقت دے دی. تو کیونکہ ظاہر ہے اس سے خوشی آتی ہے دوسروں کو چیز دینے سے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسپینڈ آن ایکسپیرینسز، ڈونٹ اسپینڈ آن اسٹف. کچھ لوگ اسٹف پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. اسٹف سے مراد ہے جوتے، کپڑے، چیزیں. اور انہوں نے سائیکولوجیکل ریسرچز دکھائیں باقاعدہ، ظاہر ایکسپیریمنٹس ہوں گے، سوشل ایکسپیریمنٹس، کہ وہ لوگ جو چیزوں پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں، وہ ٹوائس دی ہیپی ہیں، 2 گنا زیادہ ہیپی ہیں. ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی سی مثال ہے، شادی آپ کرنے لگے ہیں، اسٹف پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے لہنگا، شیروانی، کپڑے وغیرہ وغیرہ. ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے پیسے بچا کے عمرے پہ جانا، شادی کے بعد حج پہ جانا، پیسے بچا کے کوئی اچھی جگہ پہ جانا. کوئی حرج نہیں ہے، جائیں.
کسی پہاڑی علاقے جائیں, کسی آؤٹ آف کنٹری چلیں, ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ کہ چلو کچھ تھوڑا بہت آپ نے کوالٹی ایک فنکشن کرنا ہے, وہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سادگی سے ہوتی ہے وہ شادی میں برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو ایکسپیرینس کیا ہے کہ پیسے بچا کے کھانا کھلا دیا غریبوں کو, تھوڑا سا ایک کوٹا رکھا کہ چلو اپنے رشتہ داروں کو ولیمے پہ بلایا, لیکن یہ کہ ولیمے کے بعد رخصتی کے بعد ہم نے ایک اور چھوٹا سا کوئی فنکشن یا گیدرنگ کر لی یا خود جا کے لوگوں کو دیگ پکوا کے کھلا دی. یہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس یہ ہے کہ پیسے بچا کے آپ ہوٹل پہ چلے گئے, ایکسپیرینس یہ ہے کسی ویکیشن پہ چلے گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ سٹف سے زیادہ ایکسپیرینس پہ سپینڈ کرتے ہیں وہ خوش ہیں. یہ ہے اصل میں کنسیپٹ, اور اس سے رزق بڑھتا ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے, وہ متعین کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں اللہ نے کہا کہ کتاب مبین میں کلیئر رجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی, لیکن یہ کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. کہاں؟ کتاب مبین کلیئر رجسٹر میں. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ میکرو لیول کی تقدیر ہے. مائکرو اور میکرو کو سمجھ لیں. میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم. لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کا کامل علم ہے. اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے, اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو. پین نے کہا کیا لکھوں میرے رب؟ اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے اے ٹو زی, جب سے بگننگ ہے بگننگ ٹل اینڈ لکھ دو. پین نے اللہ کے نالج کے بیسس پہ لکھ دیا. لوح محفوظ جو کہ کتاب مبین ہے یا ام الکتاب ہے یا اسے بہت سے اس کے نام ہے, تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی مائکرو تقدیر جسے ہم کہتے ہیں, جو پہلے آسمان کے لیول پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھتے سنا, کہا کہ جب میں جا رہا تھا معراج پہ تو مجھے پینز کی آوازیں آ رہی تھی. وہ لکھ رہے ہیں, وہ ہر وقت بیزی ہیں. ان کو انسٹرکشن 7ویں آسمان سے آتی ہیں, یہ لکھ دو, اب یہ لکھ دو. لیلۃ القدر کی رات جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے یہ چیز چینج کرو, یہ ایڈیٹنگ کرو, یہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے, نیک عمل کر رہا ہے. ڈیلی بھی وہ بیزی ہیں, ڈیلی ڈکری بھی ہوتی ہے, ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مثال کے طور پہ ہمیں آج ایک چیز ملنی تھی, ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے رک جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر. اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو گناہ کی وجہ سے نہیں ملی. یہ ہے گھٹنا. کہ اللہ کہتے ہیں نا, اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے گھٹاتا ہے. اصل میں کہاں گھٹ رہی ہوتی ہے یہ چیز؟ ڈیلی ڈکری میں, ایئرلی ڈکری میں بھی. ایک سال کے اگلے میٹرز میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو, لیکن آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے, آپ کے کسی چیز کی وجہ سے وہ چیز رک گئی. لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنی. اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ ڈیلی ڈکری, ایئرلی ڈکری فرشتوں کو بتایا جاتا ہے, پلس مائنس ہوتا رہتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں. لوح محفوظ اللہ کا کامل علم ہے. میں ابھی یہ موبائل یوں پکڑ رہا ہوں, اللہ کو پتہ ہے, اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اسی لیے میں پراؤڈ ہوں اللہ کا ورشپر. دیکھیں آج میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ کا سب پتہ ہے, اے ٹو زی, آپ کا جو آپ نے کرنا ہے, ابھی آپ نے یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے, وہ بھی اس کو پتہ ہے. آپ کہیں گے کون ہے؟ آپ تو بیعت کر لیں گے جا کے, آپ کہیں گے میں تو ملاؤ اس سے, کون ہے؟ یہی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے, خزانوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی. میری فیٹ اللہ کو پتہ ہے اور میں اس پہ پراؤڈ ہوں. اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا, یعنی اللہ کو پتہ ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھا اللہ کو پتہ ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا فلانا جہنمی, تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ نہیں, ایسے ہم نے نہیں کرنا. اللہ کو پتہ ہے یہ اللہ کا علم ہے, اور وہ ہمارا رب ہے, اور اسی لیے وہ رب ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اومنی پوٹنٹ ہے, اسی لیے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے, العزیز ہے, الحکیم ہے. وہ خدا ہے, وہ رب ہے, وہ گاڈ ہے, اللہ ہے وہ اللہ, اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب پتہ ہے. اس لیے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے کل کیا کرنا ہے, مجھے نہیں پتہ, لہٰذا میرا کل بھی اچھا کر دیں. صحابہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر کہتے تھے کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے, بدقسمت لکھا ہے, تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر لیں, مجھے بلیسڈ بنا دیں. یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو. اس میں اکنالجمنٹ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے کامل علم کی اکنالجمنٹ کر رہا ہوں کہ تجھے سب پتہ ہے, لیکن ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں
اللہ کو یہ دعا کتنی پسند ہے، اور چینج ہوتی ہے، دعا سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دعا بھی کرے گا اور چینج بھی ہوگی، اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے۔ یہ اس لیول کے کانسیپٹس ہیں کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھ لیں تو اللہ سے وہ تعلق بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے، وہ ہر میٹر میں اللہ کو شامل کریں گے۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے آپ کا اللہ سے تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا۔ تو ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ توفیق مجھے کتنی ہوگی، اس لیے مجھے زیادہ توفیق دے دیں، میں دعا کروں مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں۔ ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز۔ اور دیکھیں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل، جو بھی قرآن میں حدیث میں کانسیپٹس ہیں نا تقدیر کے، رزق کے، ان کو ہم نے کس روشنی میں دیکھنا ہے؟ سنت کی روشنی میں، کہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کس شخص نے کی؟ رسول اللہ نے۔ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ثابت ہوتی ہے سنت سے؟ سب سے زیادہ قرآن کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ سب سے زیادہ اللہ کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ انہیں کیسے سمجھ آیا؟ انہیں بھی پتا تھا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے، پتا تھی یہ بات، انہیں بالکل پتا تھی، لیکن ان کا عمل کیا بتاتا ہے؟ ہجرت جب کی ہر طریقہ اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ راستہ ریسرچ کیا کون سا اچھا ہے؟ بالکل ریسرچ کی۔ بیک اپ پہ حضرت علی کو بیڈ پہ سلایا، بالکل سلایا، وہ طریقہ بھی اختیار کیا۔ راستے میں جو کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ بھی کیا، بالکل کیا۔ ساری ریسرچ کی، بالکل کی۔ غزوہ خندق کی مثال لیں، بہت سی مثالیں ہیں، میں چند ایک دے رہا ہوں۔ اسباب اختیار کیے، بالکل کیے۔ سپائز کو، حضرت حذیفہ بن یمان کو ایز اے انٹیلیجنٹ سپائے، جو کہ بالکل جائز ہے، جنگ کے موقع پہ بنایا، بھیجا، سارا جو ہے وہ جا کر ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کروائی۔ اس کے بعد ایک پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ جائز، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بھی اختیار کیا کہ مشرکین کو اور جیوز کو آپس میں ذرا ان میں پھوٹ ڈالی جائے۔ وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ایک صحابی کو بھیجا، اس نے جا کے، ان صحابی نے جا کے قریش کو کوئی بات کی، جیوز کو کوئی بات کی، جائز ہے جنگ میں، اور اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، جائز پروپیگنڈا، وہ بھی اختیار کیا۔ دعائیں بھی کی رو رو کے، بہت دعائیں کی، ڈیلی جاگ کے دعائیں کرتے تھے۔ اینڈ میں وکٹری مسلمانوں کو ملی، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، سورہ فتح کی غالباً آیا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب ہوں گے۔ اللہ نے تو بتا دیا پروفٹ کو کہ آپ نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، فتح مکہ آپ ہی کی ہے۔ لیکن بغیر ایفرٹ کے اگر اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پیارے وہ ہیں اللہ کو۔ لیکن ان کی 23 سالہ ایفرٹس آپ کے سامنے، فتح مکہ کے لیے پروسیس پورا تھا، اور وہ پروسیس سے گزارنا وہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو کیوں اس پروسیس سے گزارا؟ تاکہ ہم ان کو پاک کر دیں، تاکہ ہم چھانٹی کر دیں ان میں سے کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون جو ہے وہ نیک ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے۔ یہ اللہ کے طریقے ہیں۔ بہرحال سننا سے کلیئر کنسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ایفرٹ، سٹرگل ہمارے نبی نے جب کی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہم ایفرٹ نہیں کریں گے، ہم سٹرگل نہیں کریں گے؟ ہاں ایکسیپشنز موجود ہیں، ان کو ہم معجزے اور کرامت کہتے ہیں، ان ایکسیپشنز کو۔ جیسے حضرت مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو سمر میں ونٹر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے، ونٹر میں سمر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ان کے حجرے میں۔ حضرت زکریا حیران ہوتے تھے، کہتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم کہتی تھی یہ میرے رب نے دیے۔ وہ کرامت ہے، غیر انبیاء پہ کرامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس چیز کو کوئی استعمال کر کے اب کلیم کرنے لگ جائے کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھو نیچے سے پیسے نکلیں گے، ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی، وہ امپریکٹیکل باتیں، اور سنت غیر سنت، مطلب سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں، آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ وہ کرامت ہے، معجزات ہیں۔ بنی اسرائیل کو من و سلوہ آتا تھا بغیر کوئی محنت کیے، اللہ دیتا تھا، رزق دیتا تھا۔ پھر وہ حدیث پہ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں ذرا ایگزیکٹ آپ کو کوٹ کر دوں کیونکہ اس میں ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، if you were to put your trust in Allah as you should, you would be given provision like the birds۔ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے ہی رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے۔
They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. इसमें की वर्ड क्या है? They go out. They don't sit. ये नहीं कहा वो बैठी रहती हैं और बैली फिल हो जाती है, क्या कहा? They go out. ये की वर्ड है, गोइंग आउट। हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज़्क आपको तलाश कर लेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है, ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि सुन्नत से क्लियरली साबित हो रहा है ये रवैया कि तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि बस बंदा अब एफर्ट्स ना करे और एक ही चीज़ पे अड़ा रहे। आज नौजवान कहते हैं हमारी जॉब नहीं लग रही। सवाल ये, आप एक ही चीज़ पे क्यों अड़े हुए? इंजीनियरिंग कर ली तो उसी पे अड़े रहना, रिस्क पता नहीं कैसे मिलना है आपको। थोड़ी और चीज़ें ट्राई करें, बिज़नेस थोड़ा सा ट्राई करें, कोई और तरह कोई असबाब इख्तियार करें, उस पर डिप्रेस होके बैठ। डिप्रेशन की वजह ये कि इतना पैसा लगा के स्टडी की है, वो अगेन कॉन्सेप्ट ठीक होने वाले। एजुकेशन का मकसद क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज़, निखार आ जाए, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस मिल जाए। मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी डिग्री ले ली, सोशल स्टेटस भी मिल गया। अब जॉब हो सकता है कोई और नेचर की भी आपको करनी पड़ जाए। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत से हमारे मसले हल हो सकते हैं। आपको अच्छा नाम मिल गया यूनिवर्सिटी का, आपको जो है रिफाइनमेंट हो गई पर्सनैलिटी की, आईटी स्किल आ गए, आपको रिसर्च करने के स्किल्स आ गए, आपको पावर पॉइंट बनाना आ गई, आपको बहुत से स्किल लर्न कर लिया एजुकेशन से, आपको सोशल स्किल्स आ गए, दोस्तों से इंटरेक्ट करने के वगैरह वगैरह। एजुकेशन का मकसद हल हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। आगे कोशिश करें जॉब ढूंढने की, मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है हाथ पैर और मारें। ये है असल में कॉन्सेप्ट जिनको मैं समझता हूँ हमें मालूम होना चाहिए। सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने अर्थ को तुम्हारे लिए टेम कर दिया। सो वॉक अमंग इट्स स्लोप्स एंड ईट ऑफ हिज प्रोविजन। बर्ड्स वाली बात, ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क़ पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो, फमशू फ़ी मनाकिबिहा, चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज़, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज़ को और इन्जॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मौलवी पागल है, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में, रिस्क अल्लाह ने देना है। ये आपके जो ईवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना है, ये अमेरिका है। ये किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई है। अल्लाह ने तो सब के लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुआ है? वो लोग हुए अल्लाह ने तो सब के लिए खुला छोड़ा हुआ है। और अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने। अगर आप लीडर ना बने, आप पैसा कमाने वाले ना बने, तो वो लोग होंगे और वो फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जो कि कर रहे हैं। अपने हाथ में रखें चीज़ें। मुसलमान इकनॉमिकली अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो लोग जो है वो हमको वहाँ से मार लगाएंगे, वो कहेंगे हमसे मांगो, हमसे ख़रीदो। दज्जाल भी तो वहीं से मार लगाएगा ना कि अब मैं दूंगा। वो तो खैर एक फितना है और अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। लेकिन ये कि ये सोचना कि नहीं हमें इस हवाले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सुस्ती का शिकार हो गए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मजाक में कहते हैं जिस तरह भी, कि देखें पैसा कमाने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए गोरों को रखा है अल्लाह ने, हम खाएंगे बैठ के, मुसलमान बस बैठ के खाएगा। ये एक नलायकी वाला और सुस्ती वाला एटीट्यूड है। ये सहाबा का ना एटीट्यूड था, ना मुसलमानों का तारीख़ में एटीट्यूड नज़र आया। ये हमने एक्सक्यूज़ बना ली, हमने रिसर्च नहीं करनी, R&D की तरफ नहीं जाना, को अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, हर चीज़ हमें जो है विरासत में मिलेगी। और उस सुस्ती की वजह से आज हमारा डाउनफॉल है। बहरहाल अल्लाह कहते हैं कि खाओ पियो, ईट ऑफ हिज प्रोविज़न, प्रोविज़न डिफाइंड है, लेकिन ये कि निकलो।
تو یہ آئی ہوپ کہ بہت ہمیں کلیئر ہو گیا ہوگا. پرووائڈر اللہ ہے, بہت بیسک بات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. کوئی بھی کریچر نہیں اس زمین پہ, چاہے وہ بیکٹیریا بھی ہے, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے اپنی خوراک لے رہا ہے نا, وہ بھی لیونگ بینگ ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے الا یہ کہ اللہ پر ہے اس کا رزق, یہ اللہ پر چھوڑ دو. تو یہ کہنا کہ نہیں بچے زیادہ ہوں گے تو بھوکے مر جائیں گے, یہ بھوکا مارنا آپ کے ایشوز ہیں. آپ نے جو ہے وہ باؤنڈریز بنا دیں, آپ نے لوگوں کو ادھر سے ادھر ٹریول کرنا منع کر دیا. بہرحال یہ بہت کمپلیکس ایشوز ہیں, اس پہ دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ جب تک اسلامی ذہنیت کے لیڈرز نہیں آئیں گے یہ ایسے ہی رہے گا, یہ ایشوز ایسے ہی رہیں گے. لیکن وہ کب آئیں گے؟ ظاہر ہے جب پڑھے لکھے لوگ, ٹیلنٹڈ لوگ اوپر آئیں گے, اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے اوپر آ کے. تو کوئی بھی کریچر نہیں ہے جس کو جو دنیا پر ہو, لیکن یہ کہ اللہ کے باؤنڈنگ ہے, اللہ اسے رزق دے, اور اللہ جانتا ہے اٹس پلیس آف ڈویلنگ اینڈ پلیس آف اسٹوریج. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ پلیس آف اسٹوریج اور ڈویلنگ کہاں اس کے رزق کی. کل فی کتاب مبین, سب کا سب لکھا ہوا ہے ان اے کلیئر رجسٹر, لکھ دیا ہے اللہ نے, لیکن ایفرٹ آپ نے کر لیا. تو بہرحال اس کے علاوہ یہ حدیث ہے, whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it, جو کوئی بھی غربت یا فقر کا شکار ہے یا فاقے کا شکار ہے اور وہ لوگوں سے امید لگاتا ہے, لوگوں سے مانگتا ہے, مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے مدد, لیکن یہ کہ امید, his destitution will not end, اس کی غربت ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا رویہ غلط ہے. And whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it, Allah will send provisions for him sooner or later. اللہ وہاں سے دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے, اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا وہاں پہ. بات ہے توکل کی, اللہ سے امید لگانے کی, اللہ کو پہچاننے کی, اور تھوڑا سا ہاتھ پیر مارنے کی اور اپنا ذہن لڑانے کی. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں کھپا نہ دے, یہ دعا بھی کریں. یہ اس لڑکے کا آنسر ہے جو کہہ رہا تھا کہ آج کل ہم نے لائف سٹائل ایسا اڈاپٹ کر لیا کہ ہم کھپ جاتے ہیں, نمازیں مس ہوتی ہیں. تو یہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرا بندوبست ایسا کر دے کہ میں نہ کھپوں اس میں آپ کی عبادت کے لیے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لے. کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ ڈیووٹ یور سیلف ٹو مائی ورشپ, آئی ول فل یور چیسٹ. کیا کروں گا؟ میں تیرے صدر کو, تیرے سینے کو غنی کر دوں گا, فلفل کر دوں گا, کنٹینٹمنٹ دے دوں گا, غنا دے دوں گا. غنا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے, غنا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے. غنا سے مراد ہے تو سیٹسفائی ہو جائے گا, پہلی بات. دوسری بات, اور ول ایلیویٹ یور پاورٹی, اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا. یہ بہت ڈیپ باتیں اگر آپ اس پہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال گلوبل فیمن آئے گا, بہت بڑی قحط سالی آئے گی اس کے 3 سال پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے تمہیں, یا غالباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں مجھے تھوڑا سا ہے وہ, لیکن آپ چیک کر لیجئے گا, ان میں سے کوئی ایک ذکر ہے. کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے, کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا, رزق کی طرح. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, غربت کی شکایت کی, ان کو بھی یہی ذکر بتایا, ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ. کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے, شکایت کہتے ہیں میری ختم ہو گئی. کیسے ختم ہوئی واللہ عالم, شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا, یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے, یا غنا مل گیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا, ٹائم ویلتھ مل گئی, ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی, پتہ نہیں کیا مل گیا. بہرحال جو بھی تھا, لیکن یہ کنسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ذکر اللہ قرآن مجید میں شفا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پینل ڈسکشن پہ میں تھا, وہاں پہ ایک بہت ماشاءاللہ ٹاپ لیول کی گورنمنٹ امپلائی آئی ہوئی تھی.
انہوں نے اپنی بیٹے کی سٹوری سنائی. تھوڑی سی بات میں نے کی, میری بات کو کنٹینیو کیا انہوں نے کہا قرآن مجید کے شفا والے اثرات میں نے اپنے بیٹے پہ دیکھے. انہوں نے کہا میرا بیٹا, اس کو ایک ایسی بون کی ڈیزیز ہو گئی, وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے صحیح سے, میں روتی تھی, بہت دکھ ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کافی اسٹرینتھ آ گئی ہے قرآن پڑھ پڑھ کے, صرف قرآن پڑھ پڑھ. علاج بھی چلا, لیکن یہ کہ قرآن بہت پڑھا اس نے, اور ہم نے قرآن انہیں بہت سنایا بھی, سورہ رحمان پرٹیکولرلی. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے اور جو قرآن کو بہت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے میٹرز کو اس طرح سے سالو کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. پتہ نہیں کہاں سے کوئی مددگار آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ کہتا ہے اچھا تمہارا یہ کام میں کرا دیتا ہوں, تمہارا یہ مسئلہ میں حل کرا دیتا ہوں. اس لیے یہ توکل کی باتیں, یہ یقین کی باتیں جو کہ اللہ نے گارنٹی دی کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, باقی جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ایک اور حدیث سے ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever is focused only on this world, مسئلہ ہے صرف ایک چیز کو پرائیورٹی بنا لینا. یہ منع نہیں ہے کہ اس کو پرائیورٹائز نہ کرو, لیکن لسٹ میں ذرا نیچے کرو. اللہ ول کنفاؤنڈ his affairs, اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو پھیلا دے گا. اینڈ میک him fear poverty constantly. یہ غنا کا اپوزٹ ہے. غنا یہ ہے کہ ڈر کوئی نہیں, صحابہ کوئی ڈر نہیں, ادھر سے ادھر چلے گئے, کیا رزق تو لکھا ہوا ہے. وہ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں. مصعب بن عمیر امیر ترین آدمی, اتنے یوتھ میں ایسے ڈریسز پہنتے تھے, ایسا پرفیوم لگاتے تھے, ایسی چپل پہنتے تھے, شوز مشہور تھے, دور دراز علاقوں تک ان کی ڈریسنگ مشہور تھی. سب کچھ چھوڑ دیا, میں جا رہا ہوں, کیونکہ فیئر ہی کوئی نہیں تھا, وہ مدینہ میں جا کے مل جائے گا. عبد الرحمن بن عوف کو کس کا اللہ کے نبی نے مساوات جب قائم کی, مساوات کہہ رہے ہیں, یہ جو بردرہڈ جو قائم کیا, اس میں کس کا پارٹنر بنایا تھا؟ سعد بن عبیدہ کا, امیر ترین آدمی. سعد بن عبیدہ چیف تھے. سعد بن عبیدہ نے کہا عبد الرحمن ہاف آپ کا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ, مارکیٹ کا راستہ دکھا دے. اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبیدہ کو بھی کراس کر گئے. بہرحال کوئی صحابہ نے ایکسیپٹ بھی کیا, کوئی حرج نہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں, لیکن توکل کا وہ لیول کہ مجھے تو ملنا ہے, اور ملا. اور یاد رکھیں ہجرت میں پہلا سٹیپ, مسجد تو بنائی وہ الگ موضوع ہے, پہلا پریکٹیکل سٹیپ صحابہ کو وہاں بات کرنے کا تھا مارکیٹ کا راستہ دکھانا, اکنامک انڈیپینڈنس. ہم سیرت پہ اس طرح غور ہی نہیں کرتے. تو دین دنیا جدا نہیں ہے. بہرحال اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ آف دس ورلڈ ایکسیپٹ دیٹ وچ ہیز بین. اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہوگا, یہ نہ چلا جائے, وہ نہ چلا جائے, یہ نہ ہو جائے, جاب نہ چلا جائے, ایسے نہ ہو جائے, ویسے نہ ہو جائے, کیونکہ غنا ہی نہیں ہے دل کے اندر, کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہے, اور کچھ نہیں ملے گا سوائے کہ جو بس ملنا ہے. whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss بھی ہوگا, اللہ غنا دے دے گا. and his provision and worldly games will undoubtedly come to him, خود آئیں گے ان کی طرف. اگین ہاتھ پیر ہلانے, لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ یس کنیکشن تمہیں مل جائیں گے, اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے. بندوبست اللہ نے کرنے, ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے, رزق دینے والا ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے متعین کر دیا ہے 4 months پہلے, جب 4 months ہو جاتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں اینجل آتا ہے, 4 چیزیں لکھ دیتا ہے, اس کا رزق, اس کی عمر, موت کب آئے گی, اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا. یہ باتیں لکھی ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ, بالکل مانگیں. یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے, یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے. یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو, سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. نہیں, آپ اللہ سے مانگیں, انکریج ہوں, کانفیڈنٹ ہوں اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے, شام بھی جانتا ہے, اس کو پتہ ہے کب غربت آنی ہے, اس کو پتہ ہے کب فراوانی آنی ہے. تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے, پناہ مانگوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں. عافیت مانگیں اللہ سے, کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, بالکل دے گا. آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, عافیت دے گا, فراوانی دے گا. آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. اور غنا مانگیں اللہ سے, کنٹینٹمنٹ مانگیں, رچنس آف دی ہارٹ مانگیں, تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو. تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, مینز اور آؤٹ کمس, مینز کازز
ڈکریڈ ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناٹ اونلی ڈڈ اللہ ڈکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈکریڈ دی اسباب, کازز اینڈ مینز ایز ویل. کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ اور ان دی ہیئر آفٹر وداؤٹ اے کاز, اینڈ اللہ از دا ون ہو از دی کریٹر آف دا کاز اینڈ دی آؤٹ کم ایز ویل. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہیں, اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں, دکھا بھی دیے ہیں. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے. اللہ سیز ان دا قرآن, یہ الجمعہ ہے ورس نمبر 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ, پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے. نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں, لیکن نماز ختم ہو گئی, گو بیک, ڈسپرس ہو جو اللہ کا فضل تلاش کرو. خوبصورت بات, یہ ہے دین ہمارا. اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے, یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو. ذکر ہے اس میں, اللہ سے مانگنا ہے اس میں, برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے, برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے, ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے, صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو. بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں, اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں, پھر دیکھیں رزق بڑھے گا, برکت آئے گی. قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں, قرآن کلاس رکھیں ویک میں. باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے, چاہے 2 آیتیں پڑھنی, چاہے تم گناہ گار ہو جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, 5 منٹ قرآن پڑھ لو, آ کے دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے. تو ان سے ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں, وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں, آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں, کسی کو بلائیں, کہیں میرے امپلائیز ہیں, ان کو دین سکھا دو, ان کو کوئی بات بتا دو, قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو, دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا. اللہ نے چلانا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں, آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے, بڑے ڈرائی جابز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے, کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں, بل کاٹ رہے ہیں, یہ وہ, تو ڈرائی ہو جاتے ہیں. ان کو آپ یہ چیز دیں گے وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں. جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں. آپ کے نیچے لوگ ہیں, ان کو ویلیوبل چیزیں دیں, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں دیں گے, جیسے ہی 2 گنا آفر ہوگا آپ کو لات مار کے چلے جائیں گے, وہ کہیں گے ہم نے یہاں نہیں کام کرنا. لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو دین سکھایا جا رہا ہے, ان کو اتنی ویلیوبل چیز دی جا رہی ہے, سوچیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ان کاموں سے آپ کا بھی رزق بڑھے گا. انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا, بہت دے گا. اس پلان سے انٹرپرینور بنے, اس نیت سے نہیں کہ بل گیٹ بننا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بس کچھ چیریٹی کر دینی ہے, وہ نہیں. اس نیت سے کہ میں پیسہ کما کے جسٹ ڈسٹریبیوشن بھی کروں انشاءاللہ, اللہ دے, اور جو میرے نیچے لوگ ہیں میں سی او بن کے ان کو بھی بہت کچھ دوں, بہت کچھ ویلیبل دوں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسا مزہ آتا ہے. تو بہرحال اسباب بھی اللہ نے بتا دیے اور کہا اللہ کو بہت یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا تصور ذکر سے بھی ہے, نماز سے بھی ہے, اور فضل تلاش کرنے سے بھی ہے. یہ کامیابی ہے, ہولسٹک کانسیپٹ ہے, بیوٹیفل. سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دا ون ہو ڈینائڈ دی اسباب ہیز ڈینائڈ دی سنہ. جس نے اسباب اختیار نہیں کیے, ڈینائی کر دی, اس نے سنہ کو ڈینائی کر. کیونکہ سنہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو, اس لیے سنہ لائف سٹائل کی طرف جاؤ. کنفارمٹی. بہرحال اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ٹائپس اینڈ آف دا مینز آف ایکوائرنگ دی پروویژن ہے. ٹینجیبل اینڈ ورڈلی مینز ہیں. مسلمز اینڈ نان مسلمز آر ایکولی لائبل ٹو اڈاپٹ دیز مینز. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے, نان مسلمز اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اللہ دیتا ہے. وہ محنت کرتے ہیں,
جو دنیاوی رولز ہیں اس کے مطابق ان کو ملتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں, پنکچول ہوتے ہیں, سکسیس کے جو ورلڈلی سکسیس کے کچھ کرائٹیریاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آ جائے گا پروفٹ. لیکن میری یوتھ سے گزارش ہے کہ ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف جائیں. ٹوبیکو, کیسینو, امریکن کیپٹلزم کھڑا ہی ٹوبیکو پہ ہوا ہے, پون انڈسٹری پہ ہوا ہے, اور کیسینو پہ اور شراب پہ ہوا ہے. یہ چاروں ان ایتھیکل انویسٹمنٹس ہیں. اور ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری بھی ان ایتھیکل انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ شراب کی ہو رہی ہے, ماڈل کی ہو رہی ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ کسی ایسی چیز کی ہو رہی ہے شریعت کے خلاف ہے. اس لیے ان ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف نہ جائیں, ایتھیکل انویسٹمنٹ کو سرچ کریں. اب بہت ٹاپ لیول پہ مسلمان ایتھیکل انویسٹمنٹس کرا رہے ہیں, آپ کو مل جائے گا جب آپ سرچ کریں گے. بہرحال ٹینجیبل اور ورلڈلی مینز تو اختیار سبھی کرتے ہیں, لیکن انٹینجیبل جو مینز ہے یا انٹینجیبل جو رزق ہے وہ سب کو نہیں ملتا. ایک بہت بڑا بزنس مین ضروری نہیں اس کے پاس ٹائم ویلتھ ہو, یا اس کے پاس سوشل ویلتھ ہو, یا اس کے پاس فزیکل ویلتھ ہو. یہ صرف اللہ کا وعدہ چند ایک لوگوں کے ساتھ ہے جس میں ذہنی سکون ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ دے دوں گا تمہیں, کنٹینٹمنٹ دے دوں گا. یہ والا رزق جو ہے اسپیسیفائی کیا کہ کن لوگوں کو ملتا ہے. تو سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا, اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لیٹ دا سلیو آف دینار اینڈ درہم آف کوانٹیفائی اینڈ خمیسہ, دیٹ از منی اینڈ لگزوریس کلوتھس, پیرش. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے, اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو ہی چیز کرتا ہے. فار ہی از پلیزڈ اف دیز تھنگز آر گیون ٹو ہم, اینڈ اف ناٹ ہی از ڈسپلیزڈ. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش, جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ, غلط فلسفہ, غلط کانسیپٹس, اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینز کیا ہے؟ ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو, ٹو ایکوائر پروویژن. چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے. اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہو. جو مرضی کرتے پھرو, اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے, جو لینا ہے وہ لینا ہے, جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ پہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا, اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے, جیسے چڑیاں کرتی ہیں, وہ صبح نکلتی ہیں, شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑھی والے سے سیکھیں, بزنس مین سے نہیں. جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائیڈ بائی سائیڈ, سب نے وہ راضی ہوتے ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتہ ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا ہے. اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے, اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے. وہ پتہ ہوتا ہے انہیں, اور بکتا ہے, ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے, یہ ان کے کانسیپٹس ہیں, مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے, جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج, اس کو گراؤ, پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا, لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی, نہ انٹینجیبل رزق ہوگا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیل آئی ٹائی اٹ اینڈ ریلائی اپون اللہ, اپنے کیمل کو اے اللہ کہ نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں, اور لیو اٹ لوز اینڈ ریلائی اپون اللہ. ہی سیڈ ٹائی دا کیمل اینڈ ریلائی اپون اللہ, دین ریلائی اپون اللہ. اسباب اختیار کر, اس کے بعد اللہ پہ ریلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار کرتا ہے.
اسباب سننا سے ثابت ہے۔ سیکنڈ، تقوی، دیٹ از فیئر آف اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے۔ اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر، میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی۔ تو یہ کہ یس، یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ استغفار ثابت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں، مال بھی، اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وَبَنِين اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں۔ ایگریکلچرل سویلائزیشن تھی نا وہ، تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا، باغات دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ریورز کھول دے گا تمہارے لیے۔ تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، توحید پر آئے، یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ موومنٹ ہے، وہابی پولیٹیکل موومنٹ، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود، انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے، اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا تھا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آج دیکھیں امیر کنٹری ہے۔ بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی۔ تو یہ بات آزمائی شدہ، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتہ تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار۔ توبہ کریں، بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر، ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند ہے۔ چوتھی چیز دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house۔ میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے، تو دعا کی رزق کی۔ کیا؟ اے اللہ
تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے نیکی کا. واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں, نماز اسٹیبلش کریں. یہ ایک خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ, اے اللہ تو رازق ہے, اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا, اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں, لیکن اس کے لیے رزق چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائنڈ ٹورڈز دیم اینڈ پرووائڈ فار دیم فرام دا فروٹس دیٹ دے مائٹ بی گریٹفل. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے. آج تک مکہ کو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ اٹ ول بی فلی ریپیڈ ٹو یو. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے, میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, O Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو ود ہولڈ کر رہا ہے. یہ ہے کانسیپٹ. اور 6th کانسیپٹ ہے صلہ رحمی, مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے, انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر, کھلائے اور بامقصد دعوت کرے, کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے ہر بار, اچھی محفل ہو جائے, اچھی بات ہو جائے, ان کی تربیت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں, پرابلم میں, ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی, ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ. اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بنیادی بات ہے, اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں, میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے. بہت بنیادی کانسیپٹس ہیں. 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے. ریوائز کرتے ہیں. کیا کہیں؟ سب سے پہلے توکل, برڈز کی طرح کا توکل, کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا. یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں. سیکنڈ, تقوی, بی کانشیس آف اللہ. ہر میٹر میں اللہ کو لے آئیں. اللہ رزق دینے والا ہے, نیک بیوی بھی, نیک اولاد بھی, سوشل ویلتھ بھی, ٹائم ویلتھ بھی, سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے, کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے, مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے. تھرڈ, استغفار, سیکنگ فارگیونیس. فورتھ, دعا. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. نکالیں پیسہ, دیکھیں پیسہ واپس آئے گا, بڑھ کر آئے گا. سکس, صلہ رحمی, مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ. سیونتھ, گریٹفلنس. سو آخری میسیج نوجوانوں کو. میرے ایک دوست ہیں, سی او ہے بہت بڑی کمپنی کے, ملٹی نیشنل. کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا یہ 8-10 سال میں, ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا. بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز, وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے,
कहते हैं ये मेरा क्रक्स है। अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच देंगे, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ़ करे बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये कि ये उनका तज्जिया है। कहते हैं मैं इंटरव्यू में परख लेता हूँ कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस। मनी को चेज ना करो, एक्सीलेंस को चेज करो, एहसान को चेज करो। एहसान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कई बार की हुई है। ये उनका मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए। आई होप ये मैसेज आगे जाएगा और आई होप हम ग्रीडी और ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की बजाय जो पैसे के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, पोजीशन के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, हम इबादुल्लाह तैयार करेंगे और अमतुल्लाह, और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो क्रिस्टल क्लियर हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। सीईओ खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए सीईओ को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है। जबकि ये चीज़ इंसान को शिरक तक ले जाती, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। सीईओ कुछ भी नहीं है। हाँ, उसकी इज़्ज़त अपनी जगह, सीईओ वो बना, अपनी मेहनत से इज़्ज़त करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी उसे, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ, मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हज़रत ज़करिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हज़रत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं दे सकता। असल में इस आयत की तफसीर ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अगर तू ये कर सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुआ। और यही सेंटेंस अल्लाह को पसंद आया श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। ये है असल में खुलासा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी, वरना हम सारी उम्र धक्के खाएंगे, सीईओ को खुदा समझेंगे और डरते रहेंगे, फियर्स आएंगे, इंटरव्यू क्लियर करते हुए डरेंगे। इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए, नर्वस होना एक नेचुरल बात है, लेकिन वो जो सामने बैठा है वो राज़िक है ही नहीं, वो आपकी तरह एक बंदा है, चंद सवालात पूछेगा, अगर अल्लाह ने लिखा है वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो बेहतर तैयारी करके नेक्स्ट टाइम जाएं, असबाब इख्तियार करें अच्छे से, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। एक जगह से नहीं मिल रहा तो बर्ड्स की तरह मुख्तलिफ जगह ट्राई करें, फिरते रहें, बर्ड्स तो फिरती रहती हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो परिंदों की तरह फिरते रहें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फोकस अपना सेट रखें, आखरत ओरिएंटेड हो जाए, अल्लाह को पहचान लें, और वही हदीस है कि आखरत को मेन फोकस रखेंगे, दुनिया पीछे भाग कर आएगी। और दुनिया पीछे भागने से सिर्फ पैसा मुराद नहीं है, उसमें टाइम वेल्थ भी है, उसमें सोशल वेल्थ भी है। हो सकता है अल्लाह ने आपको पैसा नहीं किसी और तरह की वेल्थ देनी, ये तो अल्लाह को पता है, और हो सकता है कि दूसरों से ज़्यादा देनी है, किसी को पैसा ज़्यादा दे दिया, किसी को टाइम वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को जो है वो फिज़िकल वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को सोशल वेल्थ ज़्यादा दे दी। ये अल्लाह के मुतय्यन करदा चीज़ें हैं। हसद नहीं करना, हसद, इशफाक अहमद कहते हैं कि हसद जो है ये अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ है, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह की तकसीम पे हमें क्या एतराज़, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है, भाई को ज़्यादा दिया, कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ये पोजीशन क्यों नहीं जो भाई की है। बहन को ज़्यादा दिया, हमें सवालात आते हैं। रिसेंटली एक सवाल मुझे आया, सिस्टर थी एक, बहुत जेलस हो रही थी अपनी सिस्टर से। जेलसी नेचुरल है, लेकिन हसद गुनाह है कि उसकी जॉब भी लग गई, हालांकि मेहनत मैं ज़्यादा करती हूँ, उसका हुस्न भी ज़्यादा है, उसको रिश्ता भी अच्छा आ रहा है। ये नेगेटिव बातें हैं। नेगेटिव बातें शैडो की तरह है, शैडो पे जितनी लाइट डालेंगे शैडो बढ़ जाएगा, बेसिक लाइट का कॉन्सेप्ट है। स्पॉट लाइट डालेंगे शैडो पे बढ़ता जाएगा, जितना स्पॉट लाइट इन थॉट्स पे डालते जाएंगे शैतान हावी होता जाएगा, वो इस जेलसी को हसद में कन्वर्ट कर देगा।
وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے، ذہنی سکون کھا جائیں گے، اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں، اگلا آگے نکلتا جائے گا، آپ وہیں کے وہیں بیٹھیں۔ اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔